नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हम सूरह कहफ की 28 आयत पढ़ चुके थे। आयत नंबर 29 है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व और कुलिल हक़्क़ु, कुल कह दो, अल हक़्क़ु मिर रब्बिकुम, ये हक है तुम्हारे रब की तरफ से, तुम्हारे रब की तरफ से ये हक है। फमन शाअ, पस मन जो, शाअ चाहे, फल युमिन, पस लाम जो है वो ताकीद का चाहिए, फल युमिन चाहिए कि ईमान लाए, बस चाहिए कि वो ईमान लाए। वमन शाअ, और जो चाहे, जो कोई चाहे, फल यकफुर, बस चाहिए कि वो कुफर करे। इन्ना, बेशक हमने, आतदना तैयार किया हमने, लिज़्ज़ालिमीना ज़ालिमीन के लिए, नार आग हमने तैयार कर रखी है। अहाता बिहिम, अहाता घेर लेंगी या घेरा हुआ है, बिहिम साथ उसके यानी जहन्नम को, सुरादिकुहा, उसके सुरादिक ने, उस सुरादिक के क्या माने हैं अभी हम देखते हैं, उसकी कनाते वैसे कह सकते हैं। व इन यस्तगीसु, व और इन अगर, यस्तगीसु फरियाद करेंगे, युगासु तो उनकी फरियाद रसी की जाएगी, बिमा इन साथ पानी के, कल मोहली जो मोहल जैसा होगा, मोहल के भी कई माने हैं अभी समझते हैं। यशफिल वजूह, यशवी भून देगा, अल वजूह चेहरों को, मुंह को, बिइस शराब बुरी पीने की चीज, वसाअत मुर्तफका और बुरा ठिकाना, बहुत बुरी आरामगाह। अब यहाँ पे जो बात कही जा रही है, हम देखते हैं जो बात चल रही थी, बल्कि इस आयत को समझने के लिए थोड़ा सा हम पिछली आयत को दोबारा देख लें। अब वो आयत अहम भी है हमारी याद दहानी के लिए, याद ही रखने वाली है ना। आयत नंबर 28 में क्या बात हो रही थी, वहाँ पे कहा गया था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब करके कि वस्बिर नफ्सका, आप रोके रखें अपने नफ्स को, मअल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलगदावति वल अशी, उन लोगों के साथ जो पुकारते हैं अपने रब को सुबह और शाम, युरीदूना वजहहू, और इरादा रखते हैं अल्लाह के चेहरे का, अल्लाह की रजा की तलाश में है, अल्लाह की रजामंदी ढूंढते हैं। वला तउद ऐना का अनहुम, और ना उनसे मुंह मोड़े, उनसे आप मुंह फेरे, अपनी नजरें ना फेरे, ऐना का अनहुम उनसे, तुरीदू ज़ीनतल हयातिद दुनिया के, दुनिया की तलब के लिए, दुनिया की तलब के लिए उन लोगों से नजरें मत फेरो। वला तुते, और ना बात मानो, मन अगफलना, जिसको गाफिल किया हमने, कल्बहु जिसके दिल को, अन ज़िक्रना अपनी याद से, वत्तबा और पैरवी की, हवाहु अपनी ख्वाहिश की, वकान अमरुहु फुरोता, और जिसका काम हद से बढ़ा हुआ है, हद से गुजरा हुआ है। तो यहाँ पे जो बात कही गई थी उस आयत को समझते हुए हमने क्या बात समझी थी, याद होगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जोर लगाते थे ना कुफ्फार के सरदारान, जो बड़े बड़े लोग बने हुए हैं अपनी नजरों में, अपने आप को कुछ उन्होंने समझा हुआ है, उनका जोर होता था कि आप के पर जो लोग ईमान लाए हैं, और ईमान लाने वालों में हमें पता है कि जो इब्तिदा में ईमान लाए अक्सर नौजवान थे, गुलाम भी थे, गरीब लोग थे, तो उनको अपने पास से हटाए, ये मुतालबा होता था ना कि अपने गरीब साथियों को महफिल में नहीं आने दे। तो उसके बारे में वो आयत थी कि आप उनके साथ लगे रहे, उनसे नजरें नहीं फेरे, अपने उन साथियों से, और उनकी बात मत माने जो अपने ख्वाहिशात की पैरवी करता है, जिसका अफरात व तफरीत का जिसका काम है, किसी कोई सीधे रास्ते पे जो कायम नहीं है, उसकी आप मत माने। वो तो जोर लगाते थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बात मान लें और गरीब साथियों को हटाएं। अब यहाँ पे जैसे उनसे बेजारी का इजहार हो रहा है ना, अभी जो हमने आयत पढ़ी, आयत नंबर 29,
آپ ان کو سنا دیں، صاف صاف کہہ دیں، آپ تو ان کو بتا دیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ہدایت ہو رہی ہے کہ آپ انہیں صاف صاف بتا دیں، کیا بتا دیں کہ الحق من ربکم، یہ حق ہے اپنے رب، تمہارے رب کی طرف سے، اس کی اہمیت کو سمجھے نا؟ اگر تم مانتے ہو یہ فمن شاء فلیؤمن، اب جس کا جی چاہے مان لے، ومن شاء فلیکفر، اور جس کا جی چاہے انکار کر دے، یعنی ایمان لاؤ گے اپنا بھلا کرو گے، اپنا فائدہ کرو گے، اور اگر اس کا کفر کیا، بات نہیں مانی، تو کیا ہوگا؟ ان اعتدنا للظالمین نارا، کہ بے شک ہم نے تیار کیا ہوا ظالموں کے لیے آگ، اس کے لیے ہم نے آگ تیار کی ہوئی ہے۔ اب ایسے ظلم کرنے والوں کا، ظالمین ظلم کرنا، ویسے تو شرک کا سب سے بڑا ظلم وہ کر ہی رہے تھے، پھر انسانوں پہ بھی جو ظلم اس کی وجہ سے انسان کر رہا ہوتے ہیں، وہ ایسے ظالمین کا ٹھکانہ کیا ہے؟ ان کے لیے کیا اللہ نے تیار کیا ہوا ہے؟ نارا، آگ، دوزخ۔ ان کے لیے جو رسول پر ایمان لانے کو تیار نہیں ہو، جو شرک پر ہی اصرار کر رہے ہوں، اب وہ کیسی آگ ہے، اس جہنم کا کچھ حال بھی بیان ہو رہا ہے۔ آگے کہا جا رہا ہے احاطہ بہم سرادقھا، اس کو گھیرا ہوا ہے سرادق نے، اس کے سرادق نے۔ سرادق کا جو لفظ ہے سین ریز دال قاف، صدقہ کہتے ہیں اس کو، قنات کو، قیمہ جیسے لگا رہے ہوں، ٹینٹ لگاتے ہیں نا، جب پاکستان میں شادیوں کے لیے جیسے لگاتے تھے، ان کو تصور میں تھوڑا سا لائے، تو اس کی قناتیں ہوتی ہیں، اس پہ پردہ لگا ہوا ہے، تو وہ اصل سرادق ہے۔ اس طرح کا پردہ سرا لگنا، اس کے قناتیں وغیرہ لگنا، اس کو کہتے ہیں سرادق۔ اور یہاں پہ کہا جا رہا ہے سرادقھا، یعنی اس آگ کے جیسے بنے ہوئے ہو نا، اور سمجھ میں آتا ہے کہ اس سے اپنے آپ کو بچانے کی جو کوشش کریں، بچ نہیں سکتے، اس جہنم سے باہر نکلنا ناممکن ہوگا نا۔ اور اس کی کس طرح سے بند کر دیا جائے گا، اس کی تفصیل کئی طرح سے ویسے تو قرآن میں آتی ہے، وہ سب ہم اس میں نہیں جا رہے، لیکن سورہ ہمزہ کی آخری آیات یاد ہی ہوں گی، انہا علیہم موصدہ فی امد ممددہ، کہ کس طرح وہ ان پر ڈھانک کر بند کر دی جائے گی اونچے اونچے ستونوں میں۔ تو وہاں پہ بھی ستونوں کی باتیں، یا جیسے قناتوں کی، تو ویسے تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے نا آخرت کا حال جو ہے وہ متشابہات کی طرح ہے، پوری تفصیل آج ہم سمجھ تو نہیں سکتے، لیکن یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جیسے جہنم بند کر دی جائے گی۔ اور یہاں پہ جو الفاظ ہیں سرادقھا، اس سے لگتا ہے کہ اسی آگ کے بنے ہوئے ہوں، جیسے آگ کے پردے ہوں، کہ وہی اسی سے گھیر دیا گیا ہو، اس میں سے نکلنا ان کے لیے ناممکن ہو۔ اور کہا یہ جاتا کہ احاطہ بہم، احاطہ کا جو لفظ ہے وہ جیسے ماضی کے ٹینس میں ہے نا، پاسٹ ٹینس میں ہے، تو اب پاسٹ ٹینس میں جب بات کی جاتی تو ایک تو اس لیے بھی کہی جاتی جیسے یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ وہ اتنی یقینی ہے جیسے ہو چکی ہو، جو ایک بار جو ہو چکی اب اس میں کوئی شبہ نہیں رہتا نا کہ وہ پیش آئے گی یا نہیں آئے گی، ہوگی یا نہیں ہوگی، کوئی شک کی گنجائش نہیں ہوتی نا۔ تو اس طرح سے بھی حال بیان ہوتا ہے اکثر قیامت کا، آخرت کا، جیسے ہو چکا ہو۔ تو یہاں پہ بھی احاطہ گھیر لیا ہے کہا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ ایک دوسرا مفہوم بھی ہے کہ جو ایسے ظلم اور ایک اللہ کی بندگی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کا انکار کر رہے ہوں، گویا وہ ابھی جہنم کی لپیٹ میں آ ہی چکے ہیں جیسے، بلکہ اس طرح ہونا یہ چاہیے کہ انسان جیسے کسی بھی گناہ سے، اللہ کی نافرمانی سے اس طرح ڈرے جیسے ہر گناہ اس کے لیے آگ تیار کر رہا ہے نا، وہاں آگ تیار ہو رہی ہے، اگر کر رہا ہے گناہ تو معافی مانگتا ہے، ریپینٹ کرتا ہے، اللہ کی طرف پلٹتا ہے، آگ بجھ بھی سکتی ہے، لیکن جب کر رہا ہے تو وہ تو جیسے آگ تیار ہی کر رہا ہے نا۔ نیکیوں کے لیے بھی اسی طرح ہی ہے نا، کہ جو نیکیاں انسان یہاں کر رہا ہے ان سے انشاءاللہ آخرت کا گھر تیار ہو رہا ہے، وہاں باغ تیار ہو رہا ہے، اللہ کے ذکر کرنے والوں سے ہر ذکر جو ہے وہاں ایک پھول کھلا رہا ہے۔ تو اسی طرح یہاں پہ کہا جا رہا ہے احاطہ بہم سرادقھا، انہیں گھیر چکے ہیں، اس کی آگ کی قناتوں نے گھیر لیا ہے، اس کے گھیرے میں وہ آ چکے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کا اس طرح انکار کر رہے ہوں، جو ایسے ظلم کر رہے ہوں۔ اور ابھی بھی اسی آیت میں آگے اور بھی جہنم ہی کا ڈسکرپشن چل رہا ہے، کہا جا رہا ہے وَإِن يَسْتَغِيثُوا، اور اگر وہ فریاد کرے، یستغیثوا کا جو لفظ ہے وہ واو سے جو ہے اس کے معنی ہوتے ہیں مدد کے،
الغوث مدد کو کہتے ہیں، اور الغیث کے معنی بارش کے ہوتے ہیں، اور دونوں ہی الفاظ سے جب استغثتہ کہا جائے تو اس کے معنی ہوتے ہیں کسی کو مدد کے لیے پکارنا یا اللہ تعالیٰ سے بارش طلب کرنا۔ اب یہاں پانی مانگنے کے لیے ہے، وہ پانی مانگنے کے معنوں میں ہے کہ وہاں پہ اب ظاہر ہے اتنے نار کے اندر، گرم آگ کے اندر جو انسان ہو، ان کی پیاس کی شدت کا کیا حال ہوگا، تو وہ فریاد کر رہے ہوں، پانی مانگ رہے ہوں، تو کیا ہوگا؟ یغاثو بماء کالمہل، یغاثو مدد کی جائے گی ان کی، کس سے؟ ان کی فریاد رسی ہوگی، ان کو تواضع کس چیز سے ہوگی؟ بمائن، ساتھ پانی کے، کل محل، محل جیسے، محل کے مختلف معنی لغت میں آتے ہیں، تیل کی تلچھٹ، زمین کے اندر پگھلنے والا لاوا، پگھلی ہوئی دھات، اور کسی نے پگھلا ہوا تانبا جیسے سمجھا، وہی دھات کا سمجھے پگھلی ہوئی، اور پیپ اور لہو کے لیے بھی سمجھا گیا۔ جو بھی ہو، اصل میں تو سمجھ میں آتا ہے کہ پینے کی چیز نہیں ہے، اور ساتھ ہی شدید گرم ہونے کا بھی یہاں پہ سمجھ میں آ رہا ہے، کیونکہ آگے آ رہا ہے نا کہ یشویل وجوہ، یشویل وجوہ کا جو لفظ ہے، شویت اللحم کے معنی ہوتے ہیں گوشت بھوننا، اور وجوہ کا جو لفظ ہے، وجہ چہرے کو کہتے ہیں نا، اس کی جمع وجوہ، ایسے جیسے منہ کو ان کے بھون ڈالے۔ ویسے جہنم میں ابلتے ہوئے پانی کے چشموں کا تذکرہ تو کئی جگہ قرآن میں آتا ہی ہے نا، سورہ رحمان میں بھی جیسے ہے یطوفون بینہا و بین حمیم آن، وہ جیسے طواف کر رہے، ادھر سے ادھر جا رہے ہوں گے جہنم کے اور کھولتے ہوئے چشموں کے درمیان۔ تو پانی بھی ہو تو کھولتا ہوا، پھر پانی بھی نہیں، اور بھی ایسی محل جیسی سخت بری چیز جو بالکل پینے کا قابل نہیں ہو، وہ وہاں دی جائے گی پینے کے لیے۔ پھر کہا جاتا جو بئس الشراب، بدترین پینے کی چیز، بئسا کہتا ہوتا جیسے کسی کوئی برا کہنے کا کلمہ ہوتا نا، تو کیسا برا، جیسے کہا جا رہا ہو بئس الشراب کہے تو کیسی بری پینے کی چیز ہے، کیا ہی بری پینے کی چیز ہے، یا بدترین پینے کی چیز۔ اور کہا جاتا وساعت مرتفقہ، وساعت کا جو لفظ ہے، ساعت سو سے، سو برائی کو کہتے ہیں نا، ساعت بہت ہی برا، جیسے کہا جا رہا ہو۔ مرتفقہ کا جو لفظ ہے، تو ارتفقہ کے معنی ہوتے ہیں آرام کرنے، ٹیک لگانے کے، اور تو مرتفقہ کہیں تو آرام کرنے کی جگہ، آرام گاہ، ٹھکانہ کہا جا سکتا۔ تو وساعت مرتفقہ، ٹھہرنے کی جگہ، ان کی آرام گاہ کتنی بری ہے۔ ان جہنمیوں کے لیے سوچیں، آگ میں رہنا ہو تو کیسا آرام، اور انسان کیا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اس سے پناہ میں رکھے کہ بری وہ چیز اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی نہ دکھائے، وہ کیسے سرادق ہوں گے، وہ کیسا ماحول ہوگا۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے ابھی بھی پناہ مانگے، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا، اللہم انی اعوذ برحمتک من النار، ہمیں اپنی پناہ میں لے لے آگ کے عذاب سے، اپنی رحمتوں کی پناہ میں اللہ تعالیٰ لے لے آگ کے عذاب سے۔ اب دوزخ کے تھوڑی سی جھلک دکھانے کے بعد اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، فوراً ہی پھر دوسرا بھی رخ دکھایا جاتا، دوسری طرف کیا ہے، دوسرے لوگوں کا کیا انجام ہے، کس کے لیے ہے وہ بہترین انجام۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ جو آمنوا، ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور عمل کیے صالح، بہترین انجام کے لیے دونوں ہی چیزیں لازمی ہے۔ صرف عمل صالح کام نہیں آتے، ایمان نہیں ہے، اور کتنے دنیا میں دیکھنے کے لیے کتنے بڑے نیکی کے کام کر رہے ہوں، چیریٹی کر رہے ہوں، کیا کچھ کر رہے ہوں، وہ کچھ کام نہیں آنے والے ہیں، ایمان کے ساتھ ہی کام آتے ہیں۔ اور ایمان ہو اللہ پہ، ایمان ہو اللہ کے لیے کرنے والا ہو، تبھی عمل میں خوبصورتی بھی آتی ہے نا۔ عمل صالح سے میں رہتا ہی نہیں جو ایمان کے ساتھ نہیں ہو، کچھ اور غرض شامل ہوگی، کوئی دنیا میں شہرت چاہیے، کچھ اور، کسی اور وجہ سے انسان کر رہا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے تو عمل صالح کرنا ہی مشکل ہو جائے، کوئی دیکھ رہا ہے تو آسانی سے کر لے، تو وہ عمل صالح ہو ہی نہیں پاتا نا جب ایمان نہیں ہو۔ تو ایمان ہو اور پھر عمل صالح بھی ساتھ ہو۔ ایمان بس ہے کہہ کر ہاں ایمان ہی ہمیں بخشوا دے گا، وہ بھی کافی نہیں ہے، اس کے ساتھ، ایمان کے ساتھ اس بیج کا پھر پودا بھی نکلنے کی ضرورت ہے، عمل صالح بھی ہو، تو پھر ان کے لیے اللہ تعالیٰ کا وعدہ کس طرح سے، جیسے بے شک ہم
لا ندیو نہیں ہم ضائع کرتے، نہیں ضائع ہم کریں گے اجر ثواب من احسن عملا وہ جو جنہوں نے نیک عمل کیا ہو، جو احسن عمل کرنے والے ہوں ان کا اجر اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ کفر کرنے والوں کے انجام کے بعد اب یہ ان لوگوں کا انجام بیان ہو رہا ہے جو قرآن کی دعوت پر ایمان لائے۔ آیت نمبر 28 جو آج بھی ہم نے یاد کی، جو پچھلی دفعہ پڑھی تھی، اس کو سمجھتے ہوئے کہ مکے میں جو ہو رہا تھا اس پر ہم نے بات کی تھی نا، وہ بھی ذہن میں رہے کہ مکے کے سرداران اپنے خیال میں اس وقت کے بڑے لوگ کوٹ اینڈ کوٹ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے نوجوانوں، غریب لوگوں، غلاموں کو اس قدر حقارت سے دیکھ رہے تھے نا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ ہم کیسے تمہاری بات سن سکتے ہیں جب تمہارے ساتھ ایسے اور ایسے لوگ ہو۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ دکھا رہے ہیں کہ وہ جنہیں تم اتنا حقیر سمجھ رہے ہو ان کی اللہ کے پاس کیا شان ہے، اور یہ کہ کس طرح اللہ تعالیٰ ان کا اجر ضائع نہیں کرنے والا۔ کس کا اجر ضائع نہیں کرتا؟ جو من احسن عملا۔ احسن عمل کیا ہے اس پر ہم کافی بات کرتے رہے ہیں، پیچھے سورہ کہف کے شروع میں بھی پہلے رکوع میں تھی نا، آیت نمبر 7 غالباً، لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ دنیا میں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے زینت پیدا کی، وہاں پہ کہا گیا کہ وہ زینت اللہ نے کس لیے پیدا کی؟ تاکہ ہم آزمائش کریں کہ کون ان میں سے بہترین عمل کرنے والا ہے۔ تو اب جو اس آزمائش میں کامیاب ہو جائے، اللہ تعالیٰ نے بہت سی زینت دی، بہت سی نعمتیں دی، بہت سے چوائسز دیے، بہت سے مواقع دنیا میں دیے، اور اس میں جو بہترین طریقے سے عمل کرے، بہترین رویہ اختیار کر لے، پھر ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا رکھا ہوا ہے، ان کے پاس ان کے لیے کیا کچھ ہے۔ آیت نمبر 31 میں کہا جاتا ہے، سورہ کہف ہم پڑھ رہے ہیں، آیت نمبر 31، اولئک یہی لوگ ہیں، لہم ان کے لیے جنات باغ ہے، عدن کہتے جو ہمیشہ رہنے والے باغ، جنات باغات ہے، تجری بہتی ہے، من تحتہم الانہار نیچے ان کے نہریں۔ باغ کا تذکرہ پورا نہیں ہوتا نا، جو خوبصورتی نہروں سے پانی سے آتی ہے، تو وہ بھی ہمیشہ جنات کے ساتھ ہی کہ نہریں ان کے نیچے بہتی ہیں، یحلونا پہنائے جائیں گے، فیہا اس میں، من اساورا من سے، اساورا کنگن، من ذہب سونے سے، یعنی سونے کے کنگن ہوں گے، ویلبسون اور پہنیں گے، ثیابن کپڑے، خضرن سبز رنگ کے، من سندسن باریک دیبا کے، و استبرقن اور دبیز ریشم کے، متکئین تکیے لگائے ہوئے، فیہا اس میں، علی الارائک تختوں پر، نعمت ثواب کیا ہی اچھا بدلہ، وحسنت مرتفقہ اور کیا خوب ہے آرام گاہ، کیسی آرام گاہ ہے۔ اب یہاں جو کہا جا رہا ہے ایک تو یہ کہ ان کے لیے ہمیشہ کی جنتیں ہیں، جنات باغات، اور ہمیشہ رہنے والے اس دنیا کے باغات، دنیا کی جنتوں کے مقابلے میں وہ جو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے، اور وہ ان میں ہوں گے کون؟ جو عمل صالح کر کے آئے، جنہوں نے نیکیاں کی، جنہوں نے صحیح طریقے سے زندگی گزاری، ان کے لیے وہ ہے۔ اور کیا ان کی شان ہے؟ اس کی یحلونا پہنائے جائیں گے، اساورا، اساورا جو ہے سوار کی جمع ہے، کنگن کے معنوں میں۔ اصل میں پرانے زمانے میں رواج تھا نا، بادشاہ کنگن اور پہنتے تھے، تو وہ نقشہ ایک طرح سے سامنے رکھا گیا نا۔ دنیا میں ایک بڑے بہت ہی سب سے بادشاہ کا ہے تو کیا سب سے بڑا اسٹیٹس رکھنے والا جو ہے، اور اس کو بھی پہنایا جا رہا ہو، جو خلونا ہے نا، جیسے کوئی خاص تاج پوشی کا دن ہو، آج تو ان کی کیسی کامیابی کا دن ہے، ان جنتیوں کی انہیں پہنا کے تیار کیا جا رہا ہو، کنگن پہنائے جا رہے ہوں گے، من تحبن سونے کے بہترین۔ اب وہ یہاں پہ جو ہم جانتے ہیں اس کے لحاظ سے یہاں بتا دیا گیا نا، لیکن ظاہر ہے کچھ ہمیں پتہ نہیں آپ اس میں جنت میں تو کیسے وہ کس طرح کے وہ کنگن ہوں گے، کیا ہوں گے، وہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے نا۔ اور کوئی بہت زیادہ یہاں کے لحاظ سے سوچے تو ہمیں بڑی پسندیدہ صورت نہیں نظر آتی نا، سمجھ میں نہیں آتا مردوں کے اس طرح کنگن پہننا، لیکن ظاہر ہے وہاں کی دنیا کچھ اور ہے، کس طرح سے وہ پہنیں گے۔ اصل چیز جو بتائی جا رہی کہ
بڑی شان ہے ان کی، کوئی بہت ہی بڑے مرتبے پہ اس وقت فائز ہو رہے ہیں، انہیں خاص طور پہ کنگن پہنائے جا رہے ہیں. وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا، اور وہ پہنیں گے کپڑے ثِيَابًا خُضْرًا، سبز رنگ کے. اب سبز رنگ بھی سوچے تو ضروری نہیں کہ ہمیں کوئی بہت زیادہ پسند ہی آ رہا ہو، لیکن بات یہ کہ آج کتنے خوبصورت شیڈز ہوتے بھی ہیں نا دنیا میں. ہرا رنگ ہی کہیں تو صرف ہرے رنگ میں سوچیں کتنے شیڈ ہے، جن میں سے کچھ اتنے پسند نہ بھی ہوں، کچھ کیسے خوبصورت ترین بھی ہو سکتے ہیں. بلکہ آج انسان یہ بھی جانتے ہیں کہ اصل میں تو رنگوں کے شیڈ اس سے بہت زیادہ ہے جو آج ہماری آنکھیں دیکھ سکتی ہیں، اس کے فرق کر سکتی ہوں، اس میں پتہ چلی ڈفرینس کہ کیا ہے شیڈ میں. وہ یہ ہماری آنکھیں آج اس قابل نہیں ہے، ہمیں نظر نہیں آتے وہ پورے شیڈ. تو اب اسی سے پھر ہم تصور کر سکتے ہیں کہ وہ لباس بھی، وہ جو جنت کے لباس ہیں ان کے کیا خوبصورت رنگ، کیا شیڈ ہوں گے، وہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے. لیکن یہاں پہ ایک نام لے دیا گیا کہ ثِيَابًا خُضْرًا من سندس، سندس اور استبرق دونوں ایک ساتھ آتے بھی ہیں. نام سندس کا ہے تو مطلب ہوتا ہے بہت ہی نفیس قسم کا باریک ریشم جیسے ہوتا ہے نا، تو اس کو سندس کہا جاتا. تو باریک دیبا کے، باریک ریشم کے، بہت ہی فائن خوبصورت کپڑا ذہن میں آتا ہے نا. اور استبرق کہتے ہیں جو تھوڑے جیسے موٹا ریشم ہو نا، دبیس قسم کا، اطلس بھی جیسے وہ کہتے ہیں اردو میں، بلکہ اس کو بھی کہتے ہیں جو ریشم اور سونے کے تاروں سے جو بنا ہوا کپڑا ہو نا. تو ایک انتہائی خوبصورت، دنیا میں کیا کیا خوبصورت ہے، خصوصاً سوچیں وہ پاکستانیوں کے پاس تو کیا خوبصورت اس کے تاروں سے، سنہری تاروں سے بنانے کا کیا کیا کام ہے، کیسے خوبصورت کپڑے تیار ہو رہے ہوتے ہیں. وہ تو دنیا کے ہیں. وہ وہاں جو جنت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کے لیے جو تیار کیے ہوں، وہ کیسا سندس اور استبرق ہے، وہ کیسے کس طرح کے خوبصورت ترین کپڑے ہیں جو انہیں عطا کیے جائیں گے، اس کا آج تو تصور بھی نہیں کر سکتے نا. اور پھر کیا ہوگا، متکئین، تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، فیہا، اس میں یعنی ان جنتوں میں اطمینان کے ساتھ، وہ علل ارائک، ارائک کا جو لفظ ہے اریکہ کی اصل میں جمع ہے. اریکہ کہتے ہیں جیسے چھپر کھٹ والی مسہری ہوتی ہے نا، جیسے دلہنوں کے لیے نشست تیار کی جائے نا، اوپر جیسے تھوڑا چھجا بھی بنا کر خوبصورت جو نشست تیار کی جاتی وہ جیسے اریکہ. تو ایک طرح سے سمجھا جا سکتا آرام دہ اور بہترین سجے ہوئے تخت. تخت شاہی بھی اسی طرح کے ہی ہوتے تھے کہ اوپر بھی آ رہا ہے شیڈ اور اس میں کیا ہے اور ہیرے جواہرات. تو وہ اس طرح کے وہ تختوں کا تصور ہم کر سکتے ہیں کہ اس پہ پھر وہ بیٹھے ہوں گے اطمینان سے، متکئین، تکیے لگائے آرام سے بیٹھے ہوں. اب یہ متکئین فیہا علی الارائک کا لفظ قرآن میں کتنی دفعہ آتا ہے نا، کہ کس طرح وہاں کے جنتوں میں کس طرح لوگ اطمینان سے جنتی بیٹھے ہوں گے. تو اصل میں جب اس کا ذکر کیا جائے تو کیسے اطمینان اور بے فکری کا نقشہ سامنے آتا ہے نا، جس کا دنیا میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. سوچیں دنیا میں کتنے ہی انسان کیا کیا عیش حاصل کر لے، اس عیش کو ہی حاصل کرنے کے لیے پتہ نہیں کتنی تگودو کرنی پڑتی. پھر ابھی جب اس کا حاصل کر رہا، جب اطمینان سے بیٹھا، اس وقت بھی پتہ نہیں کتنے خطرے، کیسے کیسے اندیشے لگے ہوں، کون دشمن ہے، کون نظر لگا رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے، ابھی کیا ہونے والا ہے، ابھی کچھ ہو سکتا ہے. زندگی کا ہی نہیں پتا کہ اس میں کتنی دیر بیٹھتا ہے، کیا آرام کر سکتا ہے. تو کتنی انسان کو دنیا میں وہ اس طرح سے بیٹھنا تو سمجھے میسر بھی نہیں آ سکتا نا. انسان کوشش تو کرتے ہیں دنیا میں بھی بڑے سے بڑے عیش حاصل کر لے، لیکن ہر عیش کے پیچھے کچھ اور بڑی آفت بھی آئی سکتی ہے. لیکن وہاں کیسے کتنا کیسا اطمینان ہے نا. اب تو کوئی خطرہ ہی نہیں، کوئی خوف ہی نہیں، نہ جہنم کا، اللہ کی ناراضی کا ڈر نہیں، کچھ اس کے ہاتھ کے سے چھن جانے کا ڈر نہیں. اطمینان اور بے فکری سے بیٹھے ہو تو اسی کے لیے کہا جاتا ہے نعمت ثواب. کہ نعمہ جب کہیں تو جیسے جس بیسا پیچھے ہم پڑھ رہے تھے نا، جب کفار کا انجام تھا کہ بیسا شراب ایسی بری ہے وہ پینے کی چیز، اسی کا اپوزٹ ہے نعمہ.
کہ جیسے کسی کی تعریف کا بہترین کلمہ ہو نا، تو کیا ہی اچھا، کیا ہی خوب، کیا بہترین ثواب. ثواب کہیں تو ویسے تو وہ تو جیسے بدلے کے معنی ہوتے ہیں نا، کہ کیا ہی اچھا بدلہ ہے جو اللہ تعالیٰ دینے والا ہے. لیکن سوچے اگر صرف بدلہ ہی وہاں ملنے والا ہو، جو انسان اس دنیا میں کر کے آیا ہے اس کا وہاں بدلہ ملنے والا ہو، تو یعنی مجھ جیسی کے لیے، بلکہ ہم میں سے کتنوں کے لیے تو بڑی مایوسی کی بات ہو نا. ہماری کوششیں ہی کتنی، ہمارے عمل ہی کتنے، اس اتنی بڑی ہمیشہ ہمیشہ کی جنت کا بدلہ پانے والے عمل کرنا آسان تو نہیں ہے کہ اس کو لینے کے لیے، بلکہ اس چھوٹی سی زندگی میں ہماری اپنی کمزوریوں کے ساتھ ہو بھی نہیں سکتا کہ وہ کام اتنے ایسے کام کریں جو اتنا بڑا صلہ پالیں. لیکن یہ اللہ کا کرم اور اللہ کا فضل ہی ہے نا جو بندوں کو وہاں پہنچا دے. اسی لیے حدیث میں آتا بھی ہے نا، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات فرمائی کہ اللہ کا فضل ہی وہاں پہنچا سکتا ہے، تو کسی نے پوچھا بھی کہ آپ بھی، کہ صرف عمل نہیں پہنچاتا، اللہ کا فضل پہنچاتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں میں بھی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے عمل اور کون سا انسان کر سکتا ہے، لیکن آپ کو بھی اللہ کا فضل ہی وہاں پہ پہنچانے والا ہے. تو اسی کی جیسے رحمت سے ہی یہ ہو سکتا ہے نا کہ، اور پھر ساتھ ہی اس کی رحمت ہی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے فرمائے کہ تمہاری کوششوں کا یہ صلہ ہے، تمہاری کوششوں کا یہ بدلہ ہے. قیامت کے دن بھی کہا جائے گا نا. اسی سے احسن عمل کیا ہے وہ بھی تھوڑا سمجھ میں آتا ہے، یہ بات جو ہم کر رہے ہیں اس سے، کہ احسن عمل نیک عمل ہے، لیکن اس کا اصل چیز کیا ہے؟ احسن عمل کی بنیاد کہ خلوص سے ہر معاملے میں اللہ کی بندگی کرنے کی نیت اور بھرپور کوشش ہو، تو اللہ تعالیٰ اسے قبول فرما لیتا ہے نا، کہ اس کے بدلے میں پھر یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. مطلب پورے عمل ایسے کرنا کہ وہاں کی جو اس کے جنت کے مطابق ہو، کہ وہاں کی اتنی بڑی بہترین نعمتوں کو پالے، وہ بہترین صلہ پالے. ظاہر ہے وہ نہیں ہوتا، لیکن اس پہ تو ہماری پوری توجہ ہو کہ پورا خلوص ہو، پوری کوشش ہو کہ جتنی ہم کر سکتے ہیں اتنی ہم اللہ کی بندگی بہترین طریقے سے کرنے والے ہوں. باقی اللہ تعالیٰ اس خلوص کے قبول فرما کر اس سے ہی ہمارے لیے احسن عمل قرار دے کر انشاءاللہ تعالیٰ یہ سب عطا فرمانے والا ہو نا. اس کے لیے اور پھر کہا جاتا ہے وہ حسنت مرتفقہ، اور وہ حسنت جس طرح پیچھے وسعت تھا نا ان کے لیے بہت ہی برا ٹھکانہ، تو اسی طرح یہاں اس کا بالکل اپوزٹ ہی لفظ آ رہا ہے وہ حسنت. حسنت کہتے کیا ہی بہترین، کتنا اچھا. مرتفقہ کے معنی ابھی ہم نے سمجھے تھے نا، ارتفقہ ٹیک لگانے کی جگہ، آرام کی جگہ. تو ان کے لیے کیسا وہ بہترین ٹھکانہ ہے، کیسی آرام گاہ، کیسی ٹھہرنے کی بہترین جگہ جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عطا فرمانے والا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اللہ تعالیٰ اپنے بہترین فضل کے ساتھ ہم سب کو بھی ایسے بہترین اجر پانے والوں میں شامل فرما. اللہم انا نسألک رضوانک والجنت، اللہم انا نسألک رضوانک والجنت. اللہ ہم آپ سے سوال کرتے ہیں آپ کی رضوان، آپ کی رضامندی، آپ کی رضا، آپ کی جنت کا. وَأَعُوذُ بِرَحْمَتِكَ مِنَ النَّارِ، اور پناہ چاہتے ہیں آپ کی رحمت کی آگ کے عذاب سے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں سے محفوظ رکھے اس سے. جو بات ہم نے ابھی جو آیات ہم نے پڑھی اس میں جو بات سمجھائی جا رہی تھی، وہی بات اب آگے ایک تمثیل سے سمجھائی جا رہی ہے. اس کے ہدایت سوچے انسانوں تک پہنچانے اور دل میں اتارنے کے لیے کیسے کیسے طریقے قرآن میں اختیار کیے گئے نا. ایک ہی بات ایک طرح سے سمجھائی جاتی ہے، پھر دوسری طرح سے، پھر ایک اور طرح سے، پھر ایک اور طرح سے. ہدایت بہرحال پہنچا دی جاتی نا بندے کو کہ کسی طرح وہ اس ہدایت کو سمجھ جائے، مان لے، ہدایت اختیار کر لے نا. اور یہ بھی ہمیں پتہ ہی ہے کہ کہانیاں جیسے جو ہے وہ کیسا پر اثر طریقہ ہے نا، کوئی کہانیاں اور تمثیل کے ذریعے سے بات جو سمجھائی جائے، بچوں سے بوڑھوں تک ہر ایک اسے سننے کے لیے تیار ہوتا ہے نا. کوئی اور نصیحت کرے تو ابھی پہلی نصیحت سنتے ہی انسان کی توجہ کسی اور طرف ہو جائے، لیکن کہانیوں تو پوری کہانی سننا چاہے انجام تک، اور پھر اس کا اثر بھی کیسا ہوتا ہے نا. اکثر تو سننے والے کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ کس طرح وہ اس کا اثر ہو رہا ہے. لیتے ہی ہے نا، ہمیں پتہ ہی ہے آج دنیا میں کس طرح اس سے
شیاطین بھی کام لے رہے ہیں، کیسی کیسی موویوں کے ذریعے سے کس طرح سے ذہن بنائے جاتے ہیں، کیا باتیں سمجھائی جاتی ہیں. تو اس طرح کہانیوں کے ذریعے سے بات سمجھانے کا ایک بہترین طریقہ قرآن میں ہم دیکھتے ہیں، اور کافی حصہ قرآن کا ہے جس میں واقعات اور تماثیل سے بات سمجھائی گئی. اور سورہ کہف تو خاص طور پر ہے کہانیوں اور تمثیلوں سے بھرپور سورہ. اب یہ دوسری تفصیل سمجھے آ رہی ہے نا. اصحاب کہف کا واقعہ ہم نے ختم کیا، پھر بات کو سمجھائی گئی، اور اب پھر ایک تفصیل کے ذریعے بات سمجھائی جا رہی ہے. کہا جاتا ہے آیت نمبر 32 سورہ کہف کی، وَضْرِبْ لَهُمْ بیان کرو ان کے لیے، مثلا مثال، رجلین جو ہے رجل کا تسنیہ، دو کی جمع، عربی میں دو کی جمع بھی ہوتی نا، تو رجلین دو مردوں کی، دو لوگوں کی. جعلنا بنائے ہم نے، لأحدہما ان میں سے ایک کے لیے، ہما جو ہے وہ دونوں کی طرف اشارہ، دونوں رجلین کی طرف اشارہ، لأحدی ایک کے لیے، دونوں میں سے ایک کے لیے ہم نے بنائے. جعلنا یہ بھی یاد رکھے، بنائے ہم نے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنتینی دو باغ، من عناب انگوروں کے، وحففناہما اور گھیر دیا دونوں کو ہم نے. حففناہما کا لفظ ہے حفا سے، ہے سے حفا، اور حففناہما گھیرا ہم نے ان دونوں کو، ان دونوں باغوں کو ہم نے گھیر دیا. بے نخل کھجور کے درختوں سے، نخل کھجور کے درخت کو کہتے ہیں نا. وجعلنا اور بنا دی ہم نے، بینہما درمیان ان کے، زرعا کہیں تو کھیتی، زراعت کی جگہ، کھیتی اگانے کی جگہ ہم نے بنا دی، یا وہ بھی جعلنا ہم نے بنائی، اس کے درمیان کھیتی بنا دی. اب یہاں پہ دو باغوں کا تذکرہ آ رہا ہے، اور ایک تو دو باغ کہیں تو جیسے نعمت مکمل ہو رہی ہو نا. سورہ رحمان میں جنتیوں کے لیے بھی دو باغوں کا تذکرہ آتا ہے. اور پھر بہترین باغ کا ایک جو تصور اس وقت کیا جاتا تھا ایک عرب کے لیے، سمجھے اہل عرب کے لیے، وہ انگور کا باغ ہو. انگور ایک بہت ہی قیمتی چیز تھی نا ان کے لیے، اور یعنی پھل ہے، بہترین چیز اس سے حاصل ہو رہی ہے، اور اس کے کنارے کنارے کھجور کے درخت ہو. اور کھجور ایک تو یہ کہ کھجور خود بھی بہت ہی کتنی بڑی نعمت ہے نا، ہمیشہ اس سے فائدہ انسان اٹھاتا رہے، اس سے کیا کچھ انسان حاصل کر لے. اور اس پر جس طرح یہاں پہ کہا جا رہا ہے نا، وہ حففناہما بالنخل، اس کو گھیر دیا کھجور کے درختوں سے. موسم بھی شدید ہوتا نا عرب میں، سخت گرمی وغیرہ، تو اس کے لیے کھجور کا درخت کا کناروں پہ ہونا جیسے حفاظت کا بھی کام کر رہا. انگور کی بیلیں نازک سی ہے، وہ اتنا شدید موسم کو سنبھال نہیں سکتی، اور اس کو ساتھ ہی پھر اگر کھجور کے درخت لگے ہوئے ہوں اطراف میں، تو جیسے ان کی بھی حفاظت بہترین طریقے سے ہو رہی ہو، اور باغ کی خوبصورتی میں بھی اضافہ ہوتا ہے. کھجور کے درخت چار طرف لگے ہوئے ہوں تو کیسا خوبصورت جیسے باغ ہو، اور اس سے بھی بڑی کوئی آندھی وغیرہ بھی تک بھی آ جائے سخت قسم کی، اس سے بھی باغ کی حفاظت کر لیتے نا وہ کھجور کے درخت. اور پھر وہی جو بہترین باغ کا جو تصور ہے وہ اس میں یہ بھی تھا کہ باغ کے اندر بیچ میں پھر زراعت کی جگہ ہو، کھیتیاں لگی ہوئی ہوں، جس میں ہر موسم کے لحاظ سے وہاں پہ کاشت ہو سکے. تو پورا سال جیسے کاشت ہو سکتی ہے نا، کہ ایک کا وقت ختم ہو رہا ہے پھر دوسری چیز لگ رہی ہے، پھر اس کے بعد دوسری چیز لگ رہی ہے. تو وہ ایک بہترین باغ کا یہاں پہ نقشہ کھینچا گیا، اور ان سب کے لیے کہا جاتا ہم نے اس کے لیے کیا. ان میں سے ان دونوں لوگوں میں سے ایک رجل، ایک آدمی کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کچھ کیا، اسے دو باغ دیے، انگوروں کے باغ، کھجوروں کے درختوں سے انہیں گھیر دیا، درمیان میں ان کے لیے اس کے لیے کھیتی رکھی. اور پھر کہا جاتا ہے کلتل جنتینی، دونوں باغ آتت لاتے تھے، اکلہا اکل پھل، اس کا ہاں اس کے پھل لا رہے تھے. ولم اور نہیں، تظلمو یہاں پہ جیسے کمی کرنے کے معنی میں آ رہے ہیں کہ اور نہیں کمی کی، منہ شیئا اس میں سے کچھ بھی، یعنی پھل لانے میں کوئی کمی ان باغوں میں نے نہیں کی. جو کچھ لگے ہوئے تھے خوب پھل بھی آ رہا تھا، یعنی بہترین زرخیز زمین ہے، اس کے لیے بہترین خوشگوار، اس کے لیے سارا ماحول بنا ہوا ہے.
جس میں بہترین طریقے سے وہ پھل لا رہے ہیں، خوب اچھی طرح پھل آ رہا ہے. وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا، تظلم منہ شیئا، اور نہیں کمی کی اس میں کچھ بھی. وَفَجَّرْنَا، اور جاری کر دی ہم نے. اب یہاں بھی ہم نے جاری کر دی اس کے خلالہما. خلالہما، خلالہ ہوتا جیسے درمیان میں سے گزرنا ہے کسی چیز کا. ہما، دونوں کے. ہما کا اشارہ وہی دونوں باغوں کی طرف ہو رہا ہے. پھر دونوں باغوں کے درمیان پھر نہر بھی جاری کر دی. اب سوچے یعنی ایک باغ ہے اور اسی میں وہیں پہ اسی جگہ درمیان میں سے نہر بھی جا رہی ہو، بلکہ جس طرح خلالہما آتا ہے تو سمجھ میں آتا ہے جیسے درمیان سے گزر رہی ہو نا، اس کے درمیان میں سے نہروں سے پھر نالے نکال کر آبپاشی کا پورا نظام بنانا انسان کو شروع سے آتا ہی ہے، ہمیشہ سے جانتے ہیں. اور وہیں کہ وہیں نہر ہو، کہیں جا کے پانی نہیں لانا پڑ رہا ہو، کہیں بارش کے لیے انتظار نہیں کرنا پڑ رہا ہو، بلکہ نہر کا پانی بھی موجود ہے اور جو درمیان میں سے گزر رہی ہے، ہر ایک کو پانی خود پہنچا رہی ہو، چاہے اسے محنت تک نہیں کرنی پڑ رہی ہو پانی ڈالنے کے لیے، خود بخود پانی پہنچنے کا پورا انتظام کیا ہوا ہو. تو وہ فجرنا خلالہما نہرا، اور جاری کر دی ہم نے دونوں کے درمیان نہر. وکان لہو ثمر، اور تھا اس کے لیے پھل. وکان لہو ثمر کہنا جو ہے کہ اس کے لیے ثمر تھا. ثمر اصل میں تو اس کو بھی کہتے ہیں جو انسان پودوں، درختوں، بیلوں وغیرہ سے جو کچھ کھانے کے لیے حاصل کرتا ہے، جو حصہ درختوں کا کھانے کے لیے کام آتا ہے نا، وہ بھی پھل ثمر کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. پھر یہ بھی کمائے ہوئے مال کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے کہ اس کو پھر ظاہر ہے جیسے کھجور اتنے لگ رہے ہوں، اتنے انگور لگ رہے ہوں، ان کو بیچ کر بھی کس طرح وہ ثمر حاصل کر رہا ہوگا نا، اس کا فائدہ اٹھا رہا ہے، کیا کچھ اس کے ذریعے سے حاصل کر رہا ہو. تو ساری دولت بھی ہو، مویشی وغیرہ کیا کچھ اس کے پاس ہو. وکان لہو ثمر کہنے سے کسی خاص محنت کے نتیجے کو بھی ثمر کہتے ہیں نا. تو وہ باغ چل رہے ہیں، اس کے خوب زبردست طریقے سے پورا لے کر آ رہے ہیں پھل، کوئی کمی اس میں نہیں ہو رہی ہے. تو ان سے وہ کیسی اس کی جیسے تجارت بھی چمک رہی ہو، خوب وہ ثمر حاصل کر رہا ہے، بہترین کمائی اس کی ہو رہی ہے، وہ سب ہم خود ہی تصور کر ہی سکتے ہیں. تو اب یہ سب تو اس کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے یہ سب کچھ عطا کیا، وہ سب اس کے پاس ہے. اور ایک دن کا جیسے واقعہ آ رہا ہو کہ فقالا، بس کہنے لگا، لصاحبہ، اپنے صاحب کے لیے. اپنے صاحب کے لیے، اب صاحب کوئی بھی ہو سکتا، اس کا کوئی بچپن کا دوست ہو، پڑوسی، بھائی، رشتہ دار، کوئی بھی ساتھی، وہ اس سے بات اس کی ہو رہی ہے، بات کرتے وہ یحاورہ آتا ہے نا، اور وہ باتیں اس سے کرنے لگا. اب گفتگو چل رہی ہے، بات ہو رہی ہے، لگتا ہے جیسے دونوں اصحاب ساتھ چلتے ہوئے باغ کی طرف آ رہے ہوں، ایسے نقشہ سامنے آ رہا ہے کہ اور وہ بات کر رہے ہیں. وہ یحاورہ، وہ بات کرتا ہے، انا، میں، اکثر من کا، زیادہ ہوں تجھ سے، مال میں، واعز نفرا، اور زیادہ باعزت نفری میں. نفری کہ تو جیسے لوگوں کا ایک گروپ ہو نا، آدمیوں کے لحاظ سے ایک طاقتور گروہ جو کام میں آنے والا ہو، کام کسی کے، وہ نفری ہوتی نا. تو نفرا آدمیوں کے لحاظ سے اس کے میں زیادہ ہوں، میں زیادہ باعزت ہوں، وہ یہ بات کہہ رہا ہے نا. اب یہاں سمجھ میں آتا ہے کس طرح وہ یعنی کہاں تو اللہ تعالیٰ نے اسے سب کچھ عطا کیا، پیچھے قرآن جیسا بیان کرتا ہے کہ ہم نے دیا، جعلنا لأحدہما جنتین، بنائے ہم نے اس کے لیے جنتین، حففناہما، ہم نے گھیر دیا اس کھجوروں سے، اور یہ کہ وجعلنا بینہما زرعا، ہم نے بنائی اس کے لیے کھیتی، اور وفجرنا خلالہما انہارا، ہم نے جاری کی اس کے لیے نہر. اور وہ اس جب بات کر رہا ہے اپنے ساتھی سے، وہ تو بات بالکل اس نے غائب کر دی کہ کون ہے کرنے والا اس کے لیے، کس نے یہ سب کچھ دیا، اس کا تو وہ تذکرہ ہی نہیں کرتا. اور بلکہ کیا وہ انا درمیان میں آ جاتی ہے نا، انا اکثر من کا مالا، میں تجھ سے زیادہ مالدار ہوں، وَأَعَدَّ نَفْرًا، تجھ سے زیادہ طاقتور نفری رکھتا ہوں. اب کس طرح سمجھ میں آتا ہے نا کہ وہ بس اکڑ جتا رہا ہے نا اپنے ساتھی پہ. اور سب سے جو بڑی خرابی اس کی جو نظر آ رہی ہے، جو غلطی نظر آ رہی ہے،
اپنے آپ کو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی بنا پر کوئی چیز سمجھ رہا ہے نا، کہ حالانکہ وہ چیزیں دنیا کی کتنی بھی مل جائے وہ اللہ کی نظر میں تو کوئی حقیقت ہی نہیں رکھتی نا، اور حقیقت میں ہے ہی نہیں کچھ نا، کیا کتنے دن کے لیے ہے، اور وہ اس کی بنا پہ کوئی اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھ رہا ہے، دوسرے کو پٹ ڈاؤن کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. کسی کو سوچے منہ پہ اس طرح سے کہنا کتنی بڑی انسلٹ ایک طرح کی اپنے ساتھی کی وہ کر رہا ہے نا، ایک طرح سے تمہارے پاس تو کچھ نہیں ہے، میں تجھ سے زیادہ بڑا ہوں، میرے پاس زیادہ طاقت ہے، میرے پاس زیادہ لوگ ہیں، وہ یہ بات کر رہا ہے نا. اب بالکل اس طرح سے بات کرنا کہ بالکل صاف صاف کسی کو پٹ ڈاؤن کرنا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اس طرح کرنے والوں کی بھی دنیا میں کمی نہیں ہے، کرنے والے کر بھی رہے ہوتے ہیں، لیکن اس سے بہت زیادہ لوگ یہ دیکھنے میں آ سکتا ہے نا کہ باتوں باتوں میں اپنی بڑائی دوسروں پر جتانا، اپنی دنیاوی کامیابیوں کا تذکرہ کرنا، کسی بھی لحاظ سے اپنے آپ کو بڑا سمجھنا کس قدر عام ہے. بڑے پردے کے اندر بات ہو رہی ہوتی ہے، بالکل اس طرح سے نہیں بول رہے ہوں چاہے کہ میں بڑا ہوں، میں تجھ سے زیادہ بڑا ہوں، لیکن کسی اور طریقے سے کس طرح انسان کر رہا ہوتا ہے، خصوصاً یہ اسٹیٹس دنیا میں حاصل ہو، کوئی مقام حاصل ہے، تب تو کسی کی طرف جیسے منہ تک کر کے اس سے بات تک بھی نہیں کرنا، چاہے گردن اکڑی بھی انسان کی نظر آ رہی ہو، یا پھر باتوں میں ہی کس طرح اپنا شان ظاہر کر رہے ہوں، ہم کس خاندان کے ہیں، ہم کہاں کے رہنے والے ہیں، ہم کہاں شاپنگیں کرنے والے ہیں، کیا ہمارے پاس ہے، کیسی کون سی گاڑی، کون سا ماڈل ہے، کیا ہے، کیا کچھ نہیں ہے نا، جس کے لیے انسان دوسروں پر اکڑ جتا رہا ہوتا ہے نا کسی طرح سے، نہیں صرف چال سے کبھی تو اکڑ دکھا رہا ہوتا ہے، کون سے جوتے پہن کے جا رہا ہے، کیسے کپڑے پہن کے جا رہا ہے، اور گردن اکڑی بھی ہے. تو وہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ سامنے نقشہ رکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے وہ حقیر دنیا کی اس حقیر دولت کو اپنے لیے عزت کی بات جیسے سمجھ رہا ہے، کوئی بہت زیادہ کوئی عزت اسے ملی ہوئی ہے، اور وہی سب سے بڑا دھوکہ ہے نا انسان کا. اور وہ شخص بھی اسی طرح کے دھوکے کا شکار ہے، اپنے ساتھی پر اپنا روب جھاڑ رہا ہے، اپنی بڑائی، اپنے مقام کی ڈینگیں مار رہا ہے، اور اسی طرح کرتے ہوئے اپنی بات کرتے کرتے وہ دخل جنت داخل ہوا اپنی جنت میں. دنیا کوئی جنت ہی انسان بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں نا، اور وہ جنت جو باغ اس کا باغ ہے، اپنی باغ میں وہ داخل ہوا، لگتا ہے کہ وہی چل رہا تھا اس طرف، اب باغ آ گیا سامنے، باغ میں داخل ہو گئے. اب تو داخل ہوا وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، اور وہ ظلم کر رہا تھا اپنے نفس پر. اب وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ کیسے سمجھنے کی بات ہے نا، کہ یہ دھوکہ، یہ ڈیلوژن جس میں وہ تھا کہ کس طرح اپنے آپ کو کچھ چیز سمجھنے کا، اپنے آپ کو کوئی بڑی چیز سمجھنا، کیسے اپنے ہی اوپر ظلم ہے نا. حقیقت میں سوچے انسان کو جو بڑائی حاصل نہیں ہے، اپنے آپ کو وہاں دیکھ رہا ہے، خود اپنے آپ کو اوپر کہیں پہنچایا ہوا ہے جہاں ہے نہیں وہ اصل میں. تو جیسے غبارے میں ہوا بھر جائے تو وہ اوپر اوپر چلا جاتا ہے نا، بالکل ایک مغرور انسان کا وہی حال ہے نا. حالانکہ اس غبارے کا کیا حال ہوتا ہے، ایک تنکا بھی اسے لگ جائے تو وہ زمین پہ آ گرے، بالکل وہی مغرور انسان کا حال ہوتا ہے نا. تو وہ یہاں پہ اسی طرح سے جب وہ اپنی جنت میں داخل ہوا ہے تو اس کی خوبصورتی، اس کی بہار دیکھ کر اس شخص کے اندر بھی گویا اور بھی ہوا بھر جاتی ہے نا. پہلی ہوا بھری ہوئی تھی، پہلے ہی اس کو کیسے انسلٹ کر رہا تھا اپنے ساتھی کی، لیکن اب اور زیادہ دھوکے کا شکار ہو جاتا ہے. کہتا ہے قالا، کہنے لگا، ما اظن، کہنے لگا نہیں میں گمان کرتا، یہ کہ تبیدہ تباہ ہوگا، ہادہی ابدا، یہ کبھی بھی، کہ یہ کبھی تباہ ہو بھی سکتا ہے تباہ. تبیدہ کا جو لفظ ہے، البیدہ کہتے ہیں جیسے لقدق صحرا کو، بے یہ دال اس کا روٹ ورد ہے. بادہ شیئی کہے تو ہوتا ہے جیسے کسی صحرا میں، بیابان میں کوئی چیز جیسے پراگندہ ہو جائے. اب سوچے کسی ایک صحرا میں کوئی چیز اگر تتر بتر ہو گئی، پراگندہ ہو گئی، تو کہاں وہ تو مکمل تباہی ہے نا، وہ چیز دوبارہ ملنا ہی ناممکن ہو، اس میں جمع کرنا اس کو. تو ان تبیدہ کہیں تو جیسے تباہ ہو جانا. تو ہادہی ابدا،
یہ ابدا کا تو کبھی بھی ہمیشہ کے لیے کبھی بھی یہ ہوگا. اب کس طرح وہ شخص مغرور انسان اب سوچے جب اپنا باغ جو پوری بہار پہ ہے، اتنے اس میں ثمر لگے ہوئے ہیں، اتنا کچھ اس کو اس میں حاصل ہو رہا ہے، بلکہ پتہ نہیں کتنے عرصے سے وہ کامیابی کے ساتھ ان باغوں سے پیداوار چاہے حاصل کر رہا ہو کہ ہرا بھرا رکھنے کے لیے انتظامات بھی اس نے کیے ہوئے ہوں گے، تو اب تکبر کے پھر کیسے کلمے اس کے منہ سے نکل رہے ہیں نا. تو انہی باتوں کو قرآن یہاں پہ ظالم للنفسی کہہ رہا ہے کہ وہ اپنے نفس پہ ظلم کر رہا تھا. بالکل اسی طرح سے سوچے سرداران قریش کو بھی کہیں سے اللہ کا عذاب آتا نظر نہیں آ رہا تھا نا. عذاب کی تنبیہات جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہوں تو آپ کو نعوذ باللہ مجنون قرار دیتے تھے کہ ان کو کہاں سے عذاب آتا نظر آ رہا ہے، یہاں تو اب کامیابیاں ہم حاصل کر رہے ہیں. تو بالکل اسی طرح یہ باغ والا بھی بڑی زوردار طریقے سے کہہ رہا ہے، ماں ظنو میں نہیں گمان کرتا ان تبھی رہاتے ہی ابدا کہ یہ کبھی تباہ بھی ہوگا، کہ یہ کوئی اس کو کوئی نقصان پہنچ بھی سکتا ہے. وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ کبھی اس کو کوئی نقصان پہنچے، یہ تو میں ہمیشہ حاصل کرتا رہوں گا. اور اکثر انسانوں کو یہی دھوکہ ہو جاتا ہے نا، سوچتے ہی نہیں کہ کچھ اور بھی ہو سکتا ہے، کوئی اور چیز بھی ہو ہی سکتی ہے. یہ آج جو کچھ ہے وہ کس طرح چھن سکتا ہے، حالات بدل سکتے ہیں اور بدلتے ہی ہے. دنیا تو ہے ہی جگہ ایسی، آج ہاتھ کوئی دولت مند ہے کل وہ فقیر بن سکتا ہے، آج جو فقیر ہے کل وہ دولت مند بن سکتا ہے. دنیا ہے ہی ایسی معلوم ہے، لیکن جس وقت سب کچھ ملا ہوا ہو، نعمتوں میں انسان سرشار ہو رہا ہو اللہ کی دیوی نعمتوں میں، اور جب اللہ کا پہچان نہیں ہے، شکر نہیں ہے کہ یہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے، یہ سب میرے صرف امتحان کے لیے ہے، تو ایسے دھوکے میں مبتلا ہو جاتا ہے نا انسان. وہ یہاں پہ نقشہ کھینچا گیا. ابھی آگے جو ہے وہ اور بھی زیادہ کفر کے بھی کلمے اس کے منہ سے جیسے نکلتے ہیں، اور پھر ان کا جواب کیا بہترین طریقے سے اس کا جو ساتھی ہے جس کو صاحبی ہی کہا گیا وہ دیتا ہے. تو انشاءاللہ وہ ہم اپنی اگلی کلاس میں پڑھتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.